बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं फ़हीम अब्बास और मैं आप सबको न्यूज़ कैफ़े में खुश आमदीद कहता हूं। आज हफ्ते का पहला दिन है और मैं उम्मीद करता हूं कि आज के दिन को आप बहुत ही एक अहसन तरीके से शुरू कर चुके होंगे। हफ्ते का पहला दिन जो है वो बहुत अच्छा होगा, तो इंशाअल्लाह ये पूरा हफ्ता हमारा जो है बड़ा प्रोडक्टिव और अच्छा गुजरेगा। आज हमने अपने प्रोग्राम में दो मौज़ूआत का इंतखाब किया है और प्रोग्राम का जो पहला हिस्सा है, जो हमारा पहला मौजू है, इसमें हम अपने इस प्यारे दीन से मुतल्लिक कुछ सीखेंगे। आज हम एक नहायत ही अहम चैप्टर के हवाले से जानेंगे, एक बहुत ही अहम सब्जेक्ट के बारे में बात करने वाले, और वो है बिद्दत के हवाले से। आपने ये तो सुना होगा कि हम लोग या हम लोगों पे या वैसे हमारे सामने इस तरह की बहुत सारी बातें हमने देखी सुनी होंगी कि जिसमें हम कहते हैं कि वो फलाना शख्स बिद्दत कर रहा है, या जो आप ये कर रहे हैं ये बिद्दत है, या वो जो साहब कर रहे हैं ये ठीक नहीं है, ये बिद्दत है। ये बिद्दत आखिर होता क्या है, और क्या वाकई ये इतनी एक ख़तरनाक चीज़ है? क्या इससे वाकई हमारी सारी नेकियां, हमारी सारी अच्छाइयाँ वो ख़त्म हो जाती हैं, और क्या वाकई इसको सख्ती से मना किया गया? और अगर वाकई ये इतनी मतलब ममनू एक चीज़ है, तो फिर हम मुसलमानों के अमाल में और उनके कामों में शामिल क्यों है? ज़रा इस हवाले से आज तफसील से जानेंगे। मेरे साथ बहुत ही अहम मेहमान मौजूद हैं जो आज हमें इस खूबसूरत मौजू पे आज गाइड करेंगे। हकीम मौलाना ज़ुबैर अब्बासी साहब, आप एक इस्लामिक स्कॉलर हैं, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलामु अलैकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम फ़हीम भाई, अल्लाह का बड़ा करम। तबीयत ठीक है माशाल्लाह, सब खैरियत से? अल्लाह का बड़ा एहसान, आपकी दुआ। माशाल्लाह माशाल्लाह। बिद्दत, कुरान और हदीस की रोशनी में ज़रा इसका जो एक तर्जुमा जो है, जो इसकी तशरीह है, वो बताइएगा कि ये बुनियादी तौर पे होता क्या है? फ़हीम भाई, इससे पहले कि बिदअत की तशरीह मैं आपके सामने बयान करूं कि बिदअत कहते किसको हैं, मैं ये चाहूँगा कि पहले मैं थोड़ा सा अपने नाजरीन को ये बताऊं कि ये बिदअत कितने ख़तरनाक तरीक़े से जो हमारा दुश्मन है, जिसको कुरान मजीद ने भी हमारा दुश्मन कहा है, वो है शैतान। ये शैतान मरदूद किस तरह से हमारे अंदर बिदअत लाने की प्लानिंग करता है, दरअसल मैं ये वाज़े करना चाहता हूँ। बनी इसराइल में एक नौजवान था, किफ़ल इसका नाम था। ये किफ़ल ज़ानी था और इसकी शोहरत ही जो है वो ज़िना थी। अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, एक दिन इसकी एक रिश्तेदार खातून इसके पास आई और आकर इसको कहा कि मुझे पैसों की ज़रूरत है। तो किफ़ल चूँकि इसकी वजह शोहरत ही गुनाह थी, ज़िना थी, तो इसने कहा कि ठीक है, मैं आपकी ज़रूरत को पूरा तो कर दूंगा, लेकिन आज रात आपको मेरे साथ गुजारना होगी। वो हालात की मजबूर औरत, वो बेचारी क्या करती, उसने हामी भर ली। अब किफ़ल जब बुराई के इरादे से उस औरत की जानिब बढ़ता है तो देखता है कि उस औरत के जिस्म के ऊपर थरथरी तारी है और वो खौफ के मारे रो रही है। किफ़ल ने कहा क्या हुआ? पहली बात तो ये है कि इस बंद कमरे में क्या हो रहा है किसी को मालूम नहीं, और अगर मालूम भी चल जाए तो इस इलाके पर मेरी इतनी दहशत और इतनी शोहरत है, कोई दरवाज़ा नॉक करके पूछ नहीं सकता कि यहाँ क्या हो रहा है। कहने लगी मुझे मालूम है कि तेरी दहशत बहुत है, इस इलाके में किसी को मालूम भी नहीं इस घर में क्या हो रहा है, लेकिन एक हस्ती ऐसी है जिसको रात में सिया पहाड़ पर सिया चूंटी भी अगर रेंग रही होती है वो देख लेता है, वो है अल्लाह। उस अल्लाह को जरूर मालूम है कि इस बंद कमरे में इस वक्त क्या हो रहा है। मैं उस दिन से डरती हूँ जब क़यामत के दिन अल्लाह के हुजूर पेश होंगी और अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझसे मेरे इस अमल के बारे में पूछेगा तो मैं अल्लाह को क्या जवाब दूंगी। बस किफ़ल के अंदर ये डायलॉग ऐसा था जो चेंजिंग ले आया। किफ़ल ने कहा कि यार ये औरत पहली दफ़ा इस गुनाह के अंदर मुब्तला हो रही है, ज़िना के गुनाह में, और ये इतनी घबरा रही है, और मैं पूरी अपनी ज़िंदगी इस गुनाह के अंदर मैंने लगा दी। मैंने कभी नहीं सोचा कि यार मुझको भी मरना है, एक दिन मुझे भी अल्लाह के हुजूर पेश होना है। बस किफ़ल की ज़िंदगी में चेंज आ गया, मुसल्ला बिछाता है, अल्लाह से तौबा करता है। अब मेरा यहाँ नाजरीन को बताने का मकसद ये है कि शैतान की वहां पर कमर टूट गई। शैतान कहने लगा कि यार मैंने पूरी जिंदगी मेहनत करके इसको जानी बनाया, किसी को जुआरी बनाया, किसी को शराबी बनाया, किसी को माँ बाप का नाफरमान बनाया, फकत एक तौबा अल्लाह से करता है और उसके सारे गुनाहों को अल्लाह माफ कर देता है, तो मेरी तो सारी प्लानिंग बर्बाद हो जाएगी। फिर शैतान ने एक मंसूबा बनाया
کہ آدم کی اولاد کو میں ایک ایسے گناہ کے اندر مبتلا کر دوں جسے وہ گناہ ہی نہ سمجھے، بدعت کے بارے میں، بدعت کے حوالے سے، کیونکہ جب وہ گناہ کو گناہ نہیں سمجھے گا وہ توبہ نہیں کرے گا۔ اب زنا کرنا یہ ایک انسان یہ کو ہوتا کیا ہے بدعت کہ یہ عبادت مطلب یہ کوئی بھی کام جو ہم دین سمجھ کے کر رہے ہوتے ہیں اور اس کا دین سے کوئی تعلق جی بالکل، میں اسی طرف آ رہا ہوں۔ تو شیطان نے بدعت کو ایجاد کیا، بدعت کی وجہ سے انسان گناہوں سے، کیونکہ وہ اس عمل کو باعث تقرب سمجھتا ہے، اپنے اس عمل کو باعث تقرب سمجھتا ہے، تو وہ توبہ کیوں کرے گا؟ توبہ انسان زنا سے کرے گا، جوئے سے کرے گا، شراب سے کرے گا، ہر گناہ کی کام جس کو سمجھتا ہو کہ گناہ کر رہا ہوں، لیکن جو عمل اس کے آگے بہترین عمل ہو کہ وہ سمجھتا ہے اس عمل سے مجھے اللہ کا تقرب مل جائے گا، اس عمل سے وہ کیوں توبہ کرے گا؟ اس کو تو وہ نیک کام سمجھ رہا ہے۔ اب ہم آ جاتے ہیں اس کے اوپر کہ بدعت ہے کیا۔ جی ہاں پلیز۔ بدعت کی میں دو تعریف کروں گا، ایک گرامیٹیکل اور دوسری شریعت کی اصطلاح میں بدعت کس کو کہتے ہیں۔ گرامر کے حساب سے ہم بدعت ہر نئی چیز، جیسے ابھی ہمارا آپ کا ڈسکشن ہو رہا تھا، ہم نے کہا کہ جناب بعض لوگ کہتے ہیں اگر تم بدعت کرتے ہو تو پنکھا بھی بدعت ہے، کیونکہ اللہ کے نبی کے دور میں پنکھا نہیں تھا، ہوائی جہاز بالکل ہوائی جہاز اللہ کے نبی کے دور میں نہیں تھا، موبائل ٹیلی فون، یہ بھی بدعت۔ تو گرامیٹیکل تو وہ درست کہہ رہا ہے، کیوں؟ گرامیٹیکل اگر بدعت کی تعریف کریں تو ہر نئی چیز بدعت ہے، ٹھیک ہے، لیکن جس طرح سے اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِّنَ الرُّسُلِ، اے نبی کہہ دیجئے میں کوئی نیا رسول نہیں ہوں کہ جسے دیکھ کر تم حیران ہو رہے ہو۔ بدیع السماوات والارض، وہ اللہ بدیع ہے جس نے آسمان و زمین کو بغیر کسی سابقہ مثال کے بنایا۔ بدعت بغیر کسی سابقہ مثال کے کوئی چیز سامنے، جیسے گلاس ہے، جس ٹائم یہ بنا ہوگا اس سے پہلے کوئی چیز سامنے نہیں تھی، تو یہ نئی چیز ہے، نئی ایجاد ہے، موبائل ٹیلی فون نئی ایجاد ہے، تو گرامیٹیکل تو ہم اس کو بدعت کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ وہ بدعت نہیں ہے کہ جس کے کرنے پر گناہ اور نہ کرنے پر ثواب کا نہیں، اس کا استعمال ہم دین سمجھ کے نہیں کر رہے ایک جہاز میں سواری جو ہے وہ ہم دین سمجھ کے نہیں کر رہے، گاڑی میں سواری دین سمجھ کے نہیں کر رہے، تو اگر ہم اس کی دین سمجھ کے پریکٹس کریں تو وہ اس میں بدعت میں آ جائے گا۔ بالکل that's it، ہے نا، ایک وقفہ آ گیا سر، آپ کو پتہ ہے وقفے جو ہے نا وہ بہت زیادہ آ جاتے ہیں۔ شریعت کی اصطلاح میں ہم جو بات کریں گے وہ وقفے کی بات کر لیں گے، ٹھیک ہے، اور بھی بہت سارے بدعت کے حوالے سے ہمارے جو مسکنسیپشنز ہیں ان پہ بھی آج ہم بات کریں۔ ایک چھوٹا سا وقفہ ہے، کہیں مت جائیے، اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے، دیکھتے رہیے۔ ایک وقفے کے بعد آپ سب دوستوں کو پھر سے ہم خوش آمدید کہتے ہیں نیوز کیفے میں۔ نیوز کیفے میں آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب حکیم مولانا زبیر عباسی صاحب، جو کہ اسلامک اسکالر ہیں، اور ان سے آج ہم بدعت کے موضوع پہ بات کر رہے ہیں۔ آپ نے بڑے ایک بہترین انداز سے اس موضوع کو شروع کیا اور اس کے بارے میں ہمیں گائیڈ کرنا شروع کیا۔ میں چاہتا ہوں کہ وہ ناظرین جنہوں نے ہمیں ابھی جوائن کیا ہے ان کے لیے آپ جو گرامر کے اعتبار سے بدعت کا مطلب جو آپ بتا رہے تھے وہ آپ پلیز دوبارہ بتا دیجئے، اور شریعت کے حساب سے اور قرآن و حدیث کی روشنی میں بدعت جو ہے اس کی کیا تشریح ہے، ذرا اس بارے میں تھوڑا سا بتائیے۔ فہم بھائی، یہ بتانا بھی بہت ضروری ہے، کیونکہ جب ہم کسی کو سمجھاتے ہیں کہ جناب اپنے اس عمل سے باز آ جاؤ، یہ بدعت ہے، یہ اللہ کے نبی نے پسند نہیں کیا، یہ عمل اللہ کے نبی نے نہیں کیا، تو آگے سے وہ بجائے کہ بات کو سمجھنے کے جذباتی ہو جاتا ہے، اور جذباتی ہو کر کہتا ہے پھر تو تمہارا موبائل ٹیلی فون بھی بدعت ہے کہ یہ اللہ کے نبی کے دور میں نہیں تھا، پھر تو ایروپلین کا جو سفر کر رہے ہو یہ بھی بدعت ہے کہ یہ بھی اللہ کے نبی کے دور میں نہیں تھا۔ تو میں اپنے ناظرین کو ذرا سا سمجھا دوں کہ گرامر کے اعتبار سے ہر چیز جو نئی ہو وہ بدعت ہے، ٹھیک ہے، لیکن شریعت کی اصطلاح میں بدعت اس نئے طریقوں کو کہتے ہیں جو جس کے ذریعے سے انسان اللہ کا تقرب حاصل کرنا چاہتا ہو۔ شریعت کی اصطلاح سے بدعت ہر اس نئی چیز کو، ہر اس نئے طریقے کو کہتے ہیں کہ جس کے ذریعے سے انسان اللہ کا تقرب حاصل کرنا چاہتا ہو، حالانکہ اس عمل کی دلیل کتاب و سنت میں موجود نہ ہو۔ صحیح ہے۔ تو اب مثال کے طور پہ ایک ڈائلاگ بڑا مشہور و معروف ہے جو مجھے سننے کو اکثر ملتا ہے لوگوں سے کہ مر گیا مردود، نہ فاتحہ نہ درود، ٹھیک ہے۔ اسی طرح کے بہت ساری چیزیں کہ جس کے اوپر
ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جناب یہ عمل کرنے سے ثواب ملے گا، لیکن اس عمل کی دلیل کتاب و سنت میں موجود نہ ہو۔ آپ نے کہا قرآن و حدیث سے بدعت کو ثابت کیجئے کہ بدعت گمراہی ہے۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، لوگ کہتے ہیں کہ ایک بدعت حسنہ ہے اور ایسا ہے، اور اللہ کے نبی کی حدیث ہے وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، جتنی بھی بدعت ہے وہ سب ضلالت ہے، وہ سب گمراہی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، بس جو میری لائی ہوئی شریعت کے اندر کسی نئی بات کا اضافہ کرتا ہے بس وہ گمراہی کے رستے پر ہے، وہ غلط رستے کے اوپر ہے۔ دین مکمل ہو چکا ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ بحیثیت مسلمان میرا ایمان اور میرا یقین ہونا چاہیے کہ رب رحمان نے اللہ کے نبی کے اوپر اس دین کو مکمل کر دیا۔ جتنی خیر اور بھلائی کی باتیں تھیں وہ اللہ کے نبی ہمیں سکھا کر گئے ہیں۔ صحیح ہے سر، آج جتنے بھی دنیا بھر میں مسلمان ہیں وہ جہاں جہاں رہتے ہیں، ایک جو اس جگہ کا ایک جو کلچر ہے وہ بھی مذہب کے اندر کہیں نہ کہیں شامل ہوتا رہا ہے، اور جس کو بہت سی جگہوں پہ ہم بدعت کے زمرے میں بھی ڈالتے ہیں۔ جیسے اگر کوئی مر جاتا ہے تو ہمارے ہاں بڑی بدقسمتی ہے ہم مسلمانوں کے لیے کہ ہمیں شاید وہ جو نماز جنازہ ہے وہ پڑھنا نہ آتی ہو۔ بالکل جو حقیقت ہے ہم بغیر وضو کے بھی کسی کے جنازے میں جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں، ہے نا، تو جو اصل ہے، جو لازمی ہے، مگر ہماری توجہ جو ہے جو چیز مس نہیں ہونے دیتے وہ ہمارا یہ سوئم ہے، وہ ساتواں ہے، جمعراتیں ہے، 40واں ہے، مطلب جن کی اتنی زیادہ امپورٹنس نہیں ہے جتنی کہ دوسرے سیکٹر پہ ادھر موجود ہے۔ مگر خیر اس کو اگر اب دیکھا جائے تو اس کی یہ کچھ چیزیں جو ہے وہ بدعت کے زمرے میں آتی ہیں، مگر مطلب بدعت کے اگر پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو، مگر شادی میں بھی تو ہم لوگ دیکھتے ہیں وہاں پہ مہندی ہے، مایوں ہے، باراتیں، ولیمے، اور مطلب یہ بھی اتنے بڑھا دیے ہوئے ہیں ہم نے، کیا یہ بدعت میں نہیں آتا؟ دیکھیں یہ آپ نے بات کہی، بہت خوب کہی کہ جناب خالی ان چیزوں کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو معاشرے کے اندر رائج ہیں، جو کہ مثال کے طور پہ ہم نے دی کہ کسی کا انتقال ہو جاتا ہے اور وہ تیجا 10واں 40ویں کے اندر اپنے معاملات کر رہا ہوتا ہے، حالانکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے اندر اللہ کے نبی کے عزیزوں کا، اللہ کے نبی کے رشتہ داروں کا، اللہ کے نبی کے دوستوں کا انتقال ہوا ہے۔ اگر یہ تمام چیزیں جو رسومات ہمارے بعد مرنے کے بعد کی جا رہی ہیں، اگر یہ کتاب و سنت سے پرووڈ ہو تو نیکی ہے، اور اگر یہ اللہ کے نبی نے نہیں کیا تو اس میں کہیں بھی خیر موجود نہیں ہے۔ مگر اللہ کے نبی نے تو جماعت کے ساتھ نماز تراویح بھی نہیں پڑھی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جماعت کے ساتھ نماز تراویح پڑھی ہے۔ یہ تو ایک الگ ایک بحث نکل جائے گی کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جماعت کے پیچھے لوگوں کو جمع کیا ایک امام کے پیچھے اور کہا کہ یہ بدعت حسنہ ہے، تو اس کے اوپر ایک طویل بحث ہے جو کرنے کا اس وقت موقع ہمارے پاس نہیں، کیونکہ چند منٹ ہمارے پاس موجود ہیں۔ بہرحال اللہ کے نبی نے جماعت کرائی ہے تراویح کی، اس کی دلیل انشاءاللہ کسی اور پروگرام میں بیٹھیں گے بات کریں گے، لیکن دوسری بات میں اپنی کمپلیٹ کر لوں کہ آپ نے کہا کہ جس طریقے سے شادی بیاہ کی رسم، اس کو تو ہم بدعت کہہ دیتے ہیں، اس کو ہم نے بدعت ڈکلیئر کر دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مرنے کے بعد تیجا 10واں 40واں نہیں کیا، لیکن اس کے اوپر ہم بولتے ہیں دوسری چیز جو شادی بیاہ کی غلط رسومات ہیں اس کے اوپر ہم نہیں بولتے، حالانکہ اس پر میں کہا کرتا ہوں النکاح من سنتی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نکاح میری سنت ہے، فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے روگردانی کی وہ ہم میں سے نہیں۔ سنت کی اپوزٹ بدعت ہوتی ہے، سنت کی اپوزٹ بدعت ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی نکاح کو اپنی سنت بتا رہے ہیں، مطلب کہ سنت کی اپوزٹ بدعت ہے۔ اب ہم جو شادی کے اندر خرافات کر رہے ہیں، جو کچھ کر رہے ہیں، جہیز کا لین دین یا اسی طریقے سے بری بارات یا اسی طریقے سے مہندی مایوں، یہ بھی غلط ترین چیز ہے جس کا کتاب و سنت سے کوئی پروف نہیں ہے۔ یہ دین کامل ہے، اللہ کے نبی نے مکمل دے دیا۔ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو کہا، صحابی رسول کو کہا کہ یار تمہارا دین کتنا پیارا دین ہے کہ تمہارے نبی نے ہر چیز کی تعلیمات دے دی۔ ایک یہودی نے سلمان فارسی کو کہا کہ تمہارا دین کتنا پیارا دین ہے کہ تمہارے نبی نے تم کو تمام چیزوں کی تعلیمات دے دی۔ سلمان فارسی نے سینہ تان کر کہا ہاں ہمارے نبی نے ہم کو ہر چیز کی تعلیم دی ہے، تو یہ دین تو مکمل ہو چکا ہے۔ بلا شبہ یہ دین مکمل ہے اور اس بات میں کوئی شک نہیں ہے، مگر کچھ چیزیں جو بعد میں ایک فکری عمل بھی وہ بھی وجود رکھتا ہے، اور جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ آج کے دور میں بیمہ کے حوالے سے نئی پالیسیز جو ہیں وہ اس کو اسلامی اصولوں کے ساتھ جو ہے وہ ایکسپلین کیا جا رہا ہے۔ عزا کی پیوند کاری
یہ ایک بالکل نیا عمل ہے، یہ پہلے کسی دور میں بالکل نہیں تھا، اور یہ بھی علماء کرام کے لیے اور جتنے بھی صاحب علم حضرات ہیں ان کے لیے ایک مسئلہ بنا ہوا تھا اس کو بھی وہ ایکسپلین کرنا۔ پھر بینکاری میں سود کا جو ایلیمنٹ ہے اس حوالے سے بھی مختلف دینی تشریحات جو ہیں اور وہ پریکٹس میں بھی ہے سارا کچھ، تو کیا یہ بھی بدعت کے زمرے میں آتا ہے؟ دیکھیں یہ وہ تمام چیزیں ہیں بینکاری جس کو آج یعنی یہ سمجھ لیجئے کہ جو ہے شراب کی بوتل کو وہ ایک اچھے سے غلاف کے اندر چڑھا کے پیش کیا جا رہا ہے۔ بینکنگ اسلامی یہ ایک اختلافی بات ہے، میں اپنا رائے پیش کر رہا ہوں، یہ ایک اختلافی ٹاپک ہے چونکہ ایک مسلک کے فالوورز جو ہیں وہ اسلامک بینکنگ کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ہمارے نزدیک تو بینکنگ جو ہے وہ چاہے اسلامک بینک کر رہا ہو یا وہ بینکنگ جو ہے وہ اسٹیٹ بینک کر رہا ہو یا نیشنل بینک کر رہا ہو، اس کے اندر سود کے لین دین سود کے معاملات ہیں، ہم کسی کو بھی اسلامک بینکنگ نہیں مانتے۔ تو یہ ایک الگ چیپٹر ہے۔ سارے ہی مکاتب فکر کے لوگ جو علماء کرام ہیں انہوں نے اس حوالے سے اپنے اسٹیٹمنٹس دیے ہیں، ہاں لیکن مسئلہ کہ اہل حدیث سے جو تعلق رکھتے ہیں وہ اسلامک بینکنگ کو وہ تسلیم نہیں کرتے چونکہ ہماری نظر میں جو بھی بینکاری ہے وہ سب سود کے اوپر ہی مبنی۔ تو یہ بدعت کے زمرے میں نہیں آتی ہے، یہ کچھ اور ہے، یہ اس کے زمرے میں نہیں ہے۔ تو ہم ذرا ٹاپک سے دور نکل گئے ہیں، تو آئیں تھوڑا سا اور ایک چکر لگا کے آتے ہیں، بریک بھی لے کے آتے ہیں، بریک سے واپس آتے ہیں تو بات کرتے ہیں کہ جو بدعتی ہے اس کا انجام جو ہے وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں کیا ہے نا، اس حوالے سے بات کرتے ہیں۔ دوستو کہیں مت جائیے، اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے، دیکھتے رہیے۔ ایک وقفے کے بعد آپ سب دوستوں کو پھر سے ہم خوش آمدید کہتے ہیں نیوز کیفے میں۔ نیوز کیفے میں ہمارے ساتھ موجود ہیں آج حکیم مولانا زبیر عباسی صاحب جو کہ ایک اسلامک سکولر ہیں، اور آپ سے ہم حکیم سے بات کر رہے ہیں بدعت کے حوالے سے، بدعت کے موضوع پہ۔ وقفے سے پہلے آپ نے جو تشریح ہے وہ بتائی اس کی قرآن و حدیث کی روشنی میں، گرامر کے اعتبار سے یہ کیا ہے، اور ہم نے کچھ چیزیں وہ بھی ڈسکس کی جو عام زندگی میں مطلب ہماری زندگی کا حصہ بن چکی ہیں، اور جو کہ جو صحیح نہیں بھی ہیں، جن کے اوپر ہمیں واقعی سوچنے کی ضرورت ہے، فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ آتے ہیں بدعت کے انجام کے حوالے سے، اور صحابہ کرام جو ہے وہاں شروع کرتے ہیں۔ صحابہ کرام جو ہے وہ کسی بدعتی کے ساتھ کیا سلوک کیا کرتے تھے، ذرا یہ بتائیے۔ جی انتہائی اختصار سے بات کروں گا چونکہ ٹائم ہمارے پاس کم ہے، سوالات دو ہیں ہمارے پاس۔ صحابہ اکرام کا بدعتیوں کے ساتھ جو رویہ تھا وہ بالکل واضح ہے، جو احادیث کی کتابوں سے ہم کو ملتا ہے۔ تو دیکھیں جب ایک چیز درست نہیں ہے، خود اللہ کے نبی علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ میرے نبی علیہ السلام قیامت کا دن ہوگا، حوض کوثر کے پاس کھڑے ہوئے ہوں گے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے کچھ لوگ آئیں گے جن کے اعضاء جو ہے وہ وضو کی وجہ سے چمک رہے ہوں گے، تو اللہ کے نبی پہچان لیں گے کہ یہ میرے امتی ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اور ان کے امتیوں کے درمیان ایک آڑ قائم کر دی جائے گی۔ فرمائیں گے اللہ کے نبی علیہ السلام ان کو میرے پاس آنے سے کیوں روکتے ہو، حوض کوثر پہ کھڑے ہوئے ہیں، ان کو میرے پاس آنے سے کیوں روکتے ہو؟ تو فرشتے کہیں گے اللہ کے نبی آپ جانتے نہیں ہیں کہ انہوں نے آپ کے جانے کے بعد نت نئی باتیں ایجاد کر دی تھیں، آپ کے دین میں اضافہ کر دیا تھا۔ تو اللہ کے نبی فرمائیں گے سحقن سحقن لمن غیر بعدی، ان کو دور کرو، پرے کرو ان کو کہ جنہوں نے میرے بعد میرے دین کے اندر ملاوٹ کر دی۔ تو خود نبی علیہ السلام کا بدعتیوں کے ساتھ یہ بیہیویئر ہوگا قیامت کے دن۔ اب صحابہ اکرام کے بارے میں آتا ہے، عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آنکھوں سے نابینا تھے، وہ ایک مسجد میں گئے نماز پڑھنے کے لیے، جا کر بیٹھ گئے، مؤذن نے اذان دی، اذان دینے کے بعد مؤذن دروازے کے اوپر جا کر کھڑا ہو گیا اور دروازے کے اوپر جا کر کہتا ہے الصلاۃ جامعۃ الصلاۃ جامعۃ، لوگوں اب تو آ جاؤ، اے غافل لوگوں اب تو آ جاؤ، جماعت کھڑی ہونے والی ہے۔ یعنی اس نے نہ کسی کو گالی دی، نہ کسی کو برا کہا، نہ کوئی ظاہری طور پر ایسی بات کہی، لیکن عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے اور مسجد سے نکل گئے، اور یہ کہہ کر گئے کہ عبداللہ اس مسجد میں نماز نہیں پڑھے گا جہاں پر بدعت ہوتی ہو۔ کیوں؟ اس میں بدعت کیا تھی؟ اس میں بدعت یہ تھی کہ عبداللہ بن ام مکتوم کا کہنا یہ تھا کہ اذان تو نبی کے دور میں بھی ہوا کرتی تھی، بلال بھی دیا کرتے تھے، اللہ اکبر سے شروع ہوتی، لا الہ الا اللہ
پر ختم ہوتی، اس کے بعد اللہ کے نبی آتے اور نماز شروع کرا دیتے. لیکن اس مؤذن نے جو یہ اگلا قدم اٹھایا ہے، جو دروازے پر جا کر الصلاۃ جامعۃ کے جو الفاظ کہہ رہا ہے، یہ اللہ کے نبی سے ثابت نہیں ہے، اللہ کے نبی کے دور میں نہیں ہوئے. تو صحابہ اکرام کا بدعتیوں کے ساتھ یہ حال تھا، کیونکہ اگر وہ اگنور کر دیتے تو بدعت ترقی پکڑتی ہے، بدعت بڑھتی چلی جاتی ہے، دین کے اندر اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے. اسی طرح ایک حدیث کی کتاب ہے سنن دارمی، اس کے اندر ایک بدعتی کا انجام آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، ایک نوجوان ہے، یہ نوجوان اپنی زندگی بیت اللہ میں گزارتا ہے، دن کے روزے رکھتا ہے، راتوں کو قیام کرتا ہے، نہ کسی کی خوشی میں جاتا ہے نہ کسی کے غم میں جاتا ہے. کیوں؟ اگر میں کسی کی خوشی میں جاؤں گا تب بھی یہاں پر جو ہے وہ میری عبادت میں خلل آئے گا، کسی کے غم میں جاؤں گا تب بھی میری عبادت میں خلل آئے گا. لہذا اس نے کہیں بھی آنا جانا چھوڑ دیا اور پورا وقت وہ بیت اللہ میں رہ کر اللہ کی عبادت کیا کرتا تھا. فرمایا ایک دن حجر اسود اور رکن یمانی کے درمیان سے گزر رہا تھا، کسی نے شخص کی گردن کاٹ دی، قتل کر دیا. اب یہ شخص کہ جس نے اپنی جوانی بیت اللہ کے اندر گزاری ہے، یہ شخص جو جوانی کے عالم کے اندر بیت اللہ کے اندر عبادت کرتا رہا، دن کے روزے رکھتا تھا، راتوں کو قیام کرتا تھا، اب یہ قتل ہو گیا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں قیامت کے دن گمراہ ترین لوگوں کی صف میں کھڑا ہوا ہوگا. صحابہ حیران ہو گئے کہ اللہ کے نبی اتنا نیک شخص کہ جس نے اپنی جوانی بیت اللہ میں گزاری ہے، عبادتوں میں گزاری ہے، نہ کسی کے غم میں جاتا تھا کہ میری عبادت خراب نہ ہو جائے، نہ کسی کی خوشی میں جاتا تھا اس خوف سے کہ میری عبادت ڈسٹرب نہ ہو جائے. آپ فرمانے کہ جہنم یہ قیامت کے دن گمراہ ترین لوگوں کی صف میں. ایسا کیوں؟ فرمایا کہ یہ تقوی کے اندر، یہ معاملات کے اندر مجھ محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا تھا. کیوں؟ میں روزے رکھتا بھی ہوں، روزے چھوڑتا بھی، نفلی روزے. اسی طریقے سے میں رات کا کچھ حصہ سوتا ہوں، رات کا کچھ حصہ اپنی بیوی کے حقوق ادا کرتا ہوں، کچھ حصہ عبادت کرتا ہوں، اور میں لوگوں کی خوشیوں میں بھی جاتا ہوں، لوگوں کے غموں میں بھی جاتا ہوں. اسی لیے صوفیت کو ہم رد کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک کونے پہ گوشہ نشین ہو کے عبادت میں نہیں لگتے تھے. آپ جو دین لے کر آئے ہیں، آپ نے جو دین سکھایا ہے وہ یہی ہے کہ لوگوں کی خوشیوں میں بھی جاؤ، لوگوں کے غم میں بھی جاؤ، کچھ عبادت کے اندر وقت دو، کچھ بیوی بچوں کو وقت دو، کچھ کاروبار کو وقت دو. صحیح. اچھا، آپ نے اپنے حساب سے مطلب جو آپ کی ریسرچ ہے بڑا بہترین انداز میں آپ نے سارا ایکسپلین کیا. میں تھوڑا سا اور اس کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں. ہمارا تو اتنا پیارا دین ہے کہ جس میں اقلیتوں کے ساتھ بھی جو معاملات ہیں ان کو بہتر کرنے کے بارے میں فرمایا گیا. تو یہاں تو اس بدعت کو لے کے ہمارے آپس میں بیچ میں اتنی شدت اور اختلاف پیدا ہوتا جا رہا ہے، جو میرا نہیں خیال کہ ایک خدا اور ایک رسول کو ماننے والی جو ایک امت ہے ان کے بیچ میں ہونا چاہیے. بالکل. انا ایک وقفے کی طرف بڑھ رہا ہوں، وقفے سے واپس آتے ہیں، اس حوالے سے میں بات کرنا چاہوں گا پلیز. دوستو ایک وقفے کے بعد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے، کہیں مت جائیے، اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے، دیکھتے رہیے. جی دوستو، ایک وقفے کے بعد ہم پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہو چکے ہیں اور ہمارے ساتھ حکیم مولانا زبیر عباسی صاحب آج اسٹوڈیو میں موجود ہیں، جن سے ہم بدعت کے حوالے سے بات کر رہے تھے. آپ نے اس بارے میں بتایا، اس کی ہم نے مطلب وقفے سے پہلے ہم نے بات کی اس کی تشریح کے حوالے سے، اس کی گرامر کے اعتبار سے، قرآن و حدیث کی روشنی میں کیا اہمیت ہے، صحابہ کرام بدعتیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا کرتے تھے، قرآن پاک میں یا ویسے ہمارے دین میں انجام کیا بتایا گیا ہے، وہ سارا کچھ واضح ہو گیا. اب جو ایک وقفے سے پہلے ایک لنک ہم نے جو چھوڑا تھا وہ یہ تھا کہ اس مسئلے کو لے کے، بدعت کے معاملے کو لے کے ہم مسلمان آپس میں شدت پیدا کر چکے ہیں ایک دوسرے کے خلاف. مختلف مکاتب فکر کے بڑے بڑے علماء کرام بھی ایک دوسرے سے اختلاف رکھتے ہیں، تو باقاعدہ اختلاف اور لڑائی جھگڑے کی نوعیت آ چکی ہے، ایک دوسرے کو طنز کرنے لگتے ہیں ہم اس معاملے کو لے کے. تو یہ تو ہمارا دین نہیں سکھاتا ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں فہم بھائی. اختلاف کی جہاں تک بات ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اختلاف رائے ہو سکتا ہے. مجھے آپ سے، آپ کو مجھ سے، ہمیں کسی اور سے اختلاف رائے کا ہونا یہ بری بات نہیں ہے، گفتگو کا حسن ضرور ہے یہ. لیکن یہ کہ اختلاف دشمنی کی حد تک پہنچ جائے، اختلاف جو ہے وہ دست و گریبانی تک پہنچا دے، اور اختلاف یہاں تک پہنچا دے کہ ایک دوسرے کو بددعائیں اور برے الفاظات اور القابات، جو میں نے ابھی آپ کو پروگرام کے بیچ میں کہا کہ لوگ کہتے ہیں کہ مر گیا مردود، نہ فاتحہ نہ درود، یعنی مرے ہوئے شخص کو تو ویسے بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع کیا ہے کہ اس کے بارے میں کوئی بری بات نہ کہو. کسی کے بارے میں نہیں کہنا چاہیے. یہ دعوت کا اسلوب نہیں ہے.
दावत असल में एक तरीका है कि मैं आपको कहूं कि आइए बैठिए, तशरीफ रखिए, खाना खाइए। ये एक महज़बाना अंदाज में मैंने आपसे बात की, और एक है कि आप बैठ मर खाना खा, तो दोनों के अंदर फर्क आ गया ना। तो अल्लाह के नबी ने बेसिकली मुजरिम से नफरत नहीं की, मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसके जुर्म से नफरत की है। जुर्म नफरत के काबिल हो सकता है, लेकिन मुजरिम नफरत के काबिल नहीं हो सकता। मैं मिसाल देता हूं, अगर अल्लाह के नबी ने मुजरिम से नफरत की होती तो उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कभी भी इस्लाम लेकर नहीं आते। वो इस्लाम के रास्ते में शदीद रुकावट बन रहे थे, लेकिन मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उमर से नफरत नहीं की, उसका जो अमल था उससे नफरत की, उमर से मोहब्बत की। यही नतीजा था कि उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु समेत और दीगर ऐसे लोग कि जो इस्लाम के रास्ते के अंदर मुश्किलात पैदा कर रहे थे, वो इस्लाम लेकर आ गए। अब ये जो हमारे यहाँ मामला चल रहा है कि जनाब मैं किसी से इख्तलाफ रखता हूँ, तो इख्तलाफ इस हद तक पहुँच जाता है कि बाज़ दफ़ा मैं इख्तलाफ की हद में बहता हुआ मैं उसको कत्ल करने तक पर आमादा हो जाता हूँ। देखिए, दीन ने बहुत अच्छा पैगाम दिया है। हम अपनी आखिरी बात को दीन के इस पैगाम के ऊपर ख़त्म करते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ वला तफर्रकू वज़कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम आदाअन फअल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम फअस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना। रब रहमान ये चाहते हैं कि तमाम के तमाम कलमा पढ़ने वाले एक परचम तले जमा हो जाए। अब उसमें भी इख्तिलाफ है। वो कहता है मेरे परचम के नीचे जमा हो जाओ, मैं कहता हूं मेरे परचम के नीचे जमा हो जाओ, वो कहता है मेरे परचम के नीचे जमा हो जाओ, वो कहता है मेरी जमात अच्छी है, मैं कहता हूं मेरी जमात अच्छी है। इसका हल बड़ा आसान है, और इसका वाहिद हल है कि कुरान और हदीस सबके नजदीक मयार है। आप तमाम इख्तिलाफात छोड़कर किताब और सुन्नत के परचम तले जमा हो जाइए। कुरान और हदीस से किसी मसलक के मानने वाले को कोई इनकार नहीं है। अल्लाह ताला फरमाते हैं अल्लाह की रस्सी को मजबूती से वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ। अल्लाह की रस्सी क्या है? अल्लाह की रस्सी कुरान और हदीस है। इसी तरह मोता इमाम मालिक के अंदर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया तरक्तु फीकुम अमरैन लन तज़िल्लु मा तमस्सक्तुम बिहिमा किताबुल्लाहि व सुन्नती। लोगों, मैं तुम्हारे लिए दो चीजें छोड़कर जा रहा हूं, तुम कभी गुमराह नहीं होगे, वो है कुरान और हदीस। बेशक इस बात पे हमारा यकीन है कि जो ये अल्लाह का दीन है, ये मुकम्मल तरीके से रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए हम तक पहुंच चुका है। और कोई भी ऐसा फ़ेल हमारा जिसका कुरान और हदीस में कोई इशारा ना मिले या बराह रास्त कोई रहनुमाई ना मिल रही हो, वो अगर हम उसे इबादत की गर्ज से कर रहे हैं, दीन की गर्ज से कर रहे हैं, तो वो बिद्दत में आता है। ये एक मसला था, समझना ज़रूरी था, और इस हवाले से किसी की दिल आज़ारी हुई तो उसके लिए हम माज़रत चाहते हैं। कोई लड़ाई झगड़ा हम चाहते हैं कि ना हो किसी के बीच में भी। प्यार मोहब्बत के साथ हम सारे मुसलमान जो हैं वो एक होके दुनिया में बता सके कि हम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती। एक वक्फे की तरफ बढ़ेंगे, वक्फे से वापस आएंगे तो एक और मौजू पे बात होगी। हमारे साथ कुछ और मेहमान भी मौजूद होंगे, कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए। एक वक्फे के बाद आप सब दोस्तों को फिर से हम खुश आमदीद कहते हैं न्यूज़ कैफे में। न्यूज़ कैफे में प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम दाखिल हो चुके हैं, जहां हम एक और मौजू पे बात करेंगे। और मौजू वो है जो आजकल हर एक की जुबान पे, और वो है कोरोना वायरस। कोरोना वायरस के हवाले से आप सब जानते हैं कि ये दुनिया भर में एक आफत की तरह आया है, और दुनिया भर में कोई, पूरी दुनिया में कोई ऐसा मुल्क नहीं है जहां पे इसकी वजह से कुछ रुकावटें, परेशानियां या मुश्किलें ना पैदा हुई हों। बहुत सारे लोग, लाखों लोग जो हैं वो इस वायरस की वजह से दुनिया भर में वो इस दुनिया से जा चुके हैं। बेशुमार मुल्क ऐसे हैं जहां इस वक्त उन्होंने अपनी इन सारी पाबंदियों की वजह से और अपनी पॉलिसीज़ की वजह से कोरोना वायरस को आहिस्ता 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 अपने मुल्क से ख़त्म कर रहे हैं। जिस तरह ऑस्ट्रेलिया की मिसाल है, कुछ दिन पहले मैं वो सुन रहा था कि वहाँ पिछले कई महीनों से कोई भी नया जो पेशेंट है कोरोना वायरस का वो नहीं आया। मुख्तलिफ ममालिक का जो तरीक़ाकार जो है, उनकी जो पॉलिसीज़ हैं वो नए आने वाले लोगों के लिए, जो कि ट्रैवलिंग की वजह से जो
جو بڑھ رہا تھا انہوں نے کوارنٹین پیریڈ بھی آہستہ آہستہ کم کرنا شروع کر دیا ہے تاکہ وہ کنٹرول کر سکیں اور بہت جلد بہت سارے ممالک جو ہیں وہ کرونا فری کنٹریز کی حیثیت حاصل کر لیں گے اور کچھ کر بھی چکے ہیں۔ پاکستان میں بھی یہ جو وائرس ہے یہ اسی طرح ہی آیا اس طرح باقی پوری دنیا میں آیا۔ پاکستان کو انیشلی کچھ خاص اس سے نقصان نہیں پہنچا، ہم خدا کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں، مگر اس وقت جو صورتحال پیدا ہو رہی ہے وہ بڑی پریشان کن ہے اور بڑی تشویشناک ہے۔ پورے پاکستان میں کرونا وائرس کے جو پیشنٹس ہیں ان کی تعداد میں ہر دن، ہر آنے والے دن کے ساتھ اضافہ ہو رہا ہے۔ ہمارے پیارے ہم سے اس وائرس کی وجہ سے بچھڑتے جا رہے ہیں، اور ابھی حال ہی میں جو ایک خبر آئی ہے کہ کراچی میں کرونا وائرس کے جو پیشنٹس ہیں ان کی تعداد ایک حد تجاوز کر رہی ہے اور بہت تیزی سے یہ پیشنٹس جو ہیں کرونا وائرس کے یہ بڑھ رہے ہیں۔ آخر یہ کرونا وائرس کیوں اتنی تیزی سے پھیل رہا ہے؟ ہم کرونا وائرس پہ اس طرح قابو کیوں نہیں پا رہے ہیں جس طرح چند ممالک نے قابو پایا ہے؟ اس حوالے سے بات کریں گے۔ میرے ساتھ اسٹوڈیو میں ایک اہم شخصیت موجود ہیں، یہ تجزیہ کار ہیں اور ہم ان سے ان کی رائے اس حوالے سے جانیں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب امان شاہ صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ کا احسان ہے ماشاءاللہ۔ مجھے بتائیے سب خیریت ہے؟ آپ کے سارے عزیز و اقارب وہ سب محفوظ ہیں الحمدللہ؟ اللہ کا شکر ہے، لیکن پچھلے کچھ دنوں میں جب سے یہ کورونا اسٹارٹ ہوا ہے تو سمجھ لیں ہمارے اپنے ریلیٹیو جو ہیں اس میں سے 4 لوگ اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں، اللہ اکبر، اور کچھ لوگ جو ہیں وہ بیمار ہوئے تھے، الحمدللہ اس وقت جو ہے صحتیاب ہو گئے، لیکن آگے جو ہے وہ صورتحال جیسے میں نے جو دیکھا اور آپ بھی جو بتا رہے ہیں کہ آگے صورتحال نظر اچھی نہیں آ رہی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کراچی کے اندر اسپیشلی، ہم پاکستان لیول پہ بھی بات کریں گے، لیکن کراچی میں لوگوں میں ابھی تک وہ اویئرنیس آئی نہیں ہے۔ جو لوگ جو ہیں وہ اگر کسی کو آپ کہیں تو بہت سارے لوگ، کیونکہ ہمارا بھی ایک چھوٹا سا ایک چیریٹی کا بھی کام ہے شاہ بردرز کے نام سے، تو کل ہی اتفاق سے ہم گڈاپ ٹاؤن گئے تھے اور تقریباً ہم جو ہے وہ تقریباً 3-4 ہزار کچھ ماسک وغیرہ بھی لے کر گئے تھے، تو لوگوں کو ماسک دے رہے تھے، وہ ایسے کھلونے کی طرح ہم سے لینے کی تو کر رہے تھے، لیکن وہ اویئرنیس یا میں نے ایک بھی لوگ کو یہ نہیں دیکھا، کسی صاحب کو، کسی بچے کو، کسی خاتون کو جنہوں نے ماسک لگایا وہ، کیونکہ وہ شعور ابھی تک ان میں آیا ہی نہیں ہے۔ اور کتنے وہ ہم بتاتے ہیں کہ یار یہ کورونا ہے، تھوڑا سا ماسک لگا لیں یا سینیٹائزر، بولا کورونا ہے، کورونا نام کی چیز ہے، مطلب یہ سب حکومت کے ڈرامے، یعنی ابھی تک لوگ اسی میں، جبکہ پوری دنیا کے اندر آپ دیکھیں کہ مطلب ٹھیک ٹھاک لوگ اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں اور کیسز میں بھی دن بہ دن اضافہ ہو رہا ہے۔ اچھا، ہمارے جو شہر کے اندر یہ لوگوں جس طرح یہ ہے، یہ دیکھیں وزیر اعلیٰ سندھ نے اس سے پہلے کافی مرتبہ جو ہے وہ کہا، لیکن اب جو ہے یہ سارا مسئلہ چل رہا ہے، ٹکراؤ کی شکل اختیار کر گیا ہے۔ ایک وفاقی حکومت اور سندھ حکومت میں آپسی جو ہے جھگڑوں کی وجہ سے، اگر وفاق اگر کہے گا کہ آپ نے جو ہے ایس او پیز پہ عمل کرنا ہے، سندھ حکومت چاہتی ہے کہ ایسا نہ ہو، اور اگر سندھ حکومت کہتی ہے کہ آپ لوگ جو ہے وہ ایس او پیز پہ عمل کریں، تو وفاق یہ کہتے ہیں کہ بھائی اس طرح جو ہے لوگوں میں بے روزگاری بڑھ جائے گی، یہ وہ اس وقت آپسی لڑائی چل رہی ہے۔ اچھا، مجھے 2 چیزیں نظر آتی ہیں اس میں ذاتی طور پہ، کہ ایک تو ہمارے سیاسی معاملات ملک کے ایسے ہیں کہ کوئی بھی بات ہو وہ ہم شک کرنے لگتے ہیں کہ یہ شاید ان لوگوں کا ایک سیاسی ایک ہتھ کنڈا ہے اور اس وجہ سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ دوسرا، ایک تو یہ چیز ہے، دوسرا ہمارے ہاں اویئرنیس کا جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا، ایک بڑا میجر ایشو ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، کیونکہ میں یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے میری روزی روٹی اس میڈیا کے ساتھ لکھی ہوئی ہے، تو لوگ آج بھی مجھ سے یہ سوال کر رہے ہوتے ہیں کہ فہیم بھائی آپ بتائیں کیا واقعی یہ کرونا ہے یا ایسے ہی میڈیا نے پھیلایا؟ مطلب آج بھی اس کے وجود کے حوالے سے ہم لوگ بات کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ اویئرنیس، میرا خیال ہے کہ اویئرنیس تو دور دور تک نظر نہیں آتی نا اس طرح کے سوال کے بعد۔ تو آپ اتنی بڑی آبادیوں کے شہر میں، اتنی بڑی آبادی کے ملک میں، غربت اور جہاں تعلیم کا کوئی نام و نشان نہ ہو، بالکل وہاں پہ کس طرح ہم لوگوں کو بچا سکتے ہیں اور کہہ سکتے ہیں؟ ذرا اس بارے میں تھوڑا دیکھیں، آپ یہ نوٹ کریں، میں ابھی تھوڑے دن پہلے کی بات ہے، تقریباً میرے خیال سے آج سے تقریباً 1.5 مہینے پہلے میں امریکہ گیا،
آپ بلیو نہیں کریں گے, قطر میرا ایک سٹاف تھا یہاں پہ, قطر جب میں اترا میں نے دیکھا ایک بھی صاحب کوئی مجھے ماسک, ایون یہ کہ شیلڈ تک جو ہے وہ انہوں نے دی ہوئی تھی, ماسک بھی لگائیں, شیلڈ بھی لگائیں, سینیٹائزر کے چھوٹے چھوٹے پاؤچ انہوں نے دیے ہوئے تھے کہ مطلب آپ جو سینیٹائزر بھی استعمال کریں. اور اس کے بعد جب میں امریکہ پہنچا, کوئی بھی شاپ آپ بغیر ماسک کے آپ انٹر ہو ہی نہیں سکتے. یعنی اس کی وجہ یہ تھی, ہر شاپ کے باہر بڑے بڑے جو سائن بورڈ لگے ہوئے, لوگوں کو بتایا جا رہا ہے ماسک فری کے اندر دیے جا رہے ہیں. اب اسی کی بنسبت اگر آپ کراچی میں دیکھیں تو کراچی میں جیسے کل کی میرے خیال سے رپورٹ ہے, کل تک میں 17 شاید لوگ جو ہے وہ انتقال کر گئے, اللہ کو پیارے ہو گئے, اللہ ان کی مغفرت کرے. لیکن ابھی تک یہاں کوئی سسٹم ایسا ہوا ہی نہیں ہے. ہاں ایک چیز ہوتی ہے, جب بھی کوئی اچانک سے کہیں اگر کہ کوئی سسٹم کو کرنا ہے, لوگوں میں بڑھانے یہ کیسز, تو اس کے حساب سے یہ کیا کرتے ہیں, پورے مالز کو سیل کر دیے جاتے ہیں, جس کی وجہ سے روزگار میں بھی بہت مسئلہ ہے. اگر سمپل اس کا جو ہے اگر اے سی یا جو بھی ان کے جو ہے وہ سسٹم کے اندر آتے ہیں, وہ اگر کسی سسٹم سے جائے بھی تو میرا ان کو مشورہ ہے کہ باقاعدہ ان کو تھوڑی سی اویئرنیس کے طور پہ بتائیں, کچھ ماسک کے پیکٹ لے کے جائیں, دیکھیں آپ لوگ یہ کر رہے ہیں تو آپ ذرا خیال کریں, نیکسٹ ٹائم میں آؤں گا یہ آپ کی دکان سیل کر دی جائے گی, یہ آپ کی مارکیٹ سیل کر دی جائے گی. یہاں تو باقاعدہ ایک سسٹم ہی پورا بن گیا. سر یہ جو دوہرا معیار ہے نا, اس پہ ہمیں بات کرنی ہے. دکانوں کے باہر ضرور لکھا ہوا ہے کہ نو ماسک نو انٹری, مگر امپلیمنٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے, مالز وغیرہ کو بند تو کر دیا جاتا ہے, مگر مالز جو ہیں وہ واحد ایسی جگہ ہیں جہاں پہ ایس او پی اس کو باقاعدہ فالو کیا جا رہا ہے. اس کے علاوہ جو ورکنگ آورز ہیں وہ جتنے بھی کاروباری طبقے پہ وہ بڑے اثر انداز ہو رہے ہیں. ان ساری چیزوں کے اوپر ہمیں بات کرنی ہے کہ ہماری معیشت کی وجہ سے کمر بھی نہ ٹوٹے اور ہم اس مشکل وقت کو بھی گزار لیں. بات کریں گے, چھوٹا سا وقفہ آ گیا بیچ میں دوستو, ایک وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہو رہے ہیں. کہیں مت جائیے, اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے, دیکھتے رہیے. ایک وقفے کے بعد آپ کو پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں نیوز کیفے میں. نیوز کیفے میں ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں امان شاہ صاحب, جو کہ ایک سوشل ورکر ہیں, تجزیہ کار ہیں, اور کرونا وائرس کے تیزی سے بڑھتے ہوئے جو کیسز ہیں ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے. ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ بھی ایک مہمان موجود ہیں. یہ ایک نوجوان سماجی کارکن ہیں جناب شجاعت برنی صاحب, آپ کو بھی ہم خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم شجاعت بھائی. وعلیکم السلام فہیم بھائی, جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ الحمدللہ سر, الحمدللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھا شجاعت, مجھے سب سے پہلے تو یہ بتائیں یار, یہ میری ٹیم نے آپ کی تصویر بہت اچھی چنی ہے, میں کیا بات ہے, ٹیم کو میں اپریشیٹ کرتا ہوں. اچھا شجاعت بھائی, مجھے یہ بتائیں کہ کرونا وائرس کے جو تیزی سے کیسز بڑھ رہے ہیں ان کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں کہ دنیا اس وقت کرونا وائرس کو کنٹرول کرنے میں, قابو پانے میں وہ کافی حد تک کامیاب ہوتی جا رہی ہے؟ بہت سارے ممالک ایسے ہیں, مگر پاکستان میں دوسری لہر جب سے آئی ہے تب سے صورتحال بڑی مختلف ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس طرح ہم پاکستان میں کرونا وائرس کے یہ بڑھتے ہوئے کیسز کو قابو کر سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. فہیم بھائی, پہلے تو میں جو ہوں یہ دوسری بڑھتی ہوئی لہر کو میں سیزن 2 کہوں گا. کیا کہیں گے؟ سیزن 2. اچھا جی, سیزن 2 کے اندر جو ہے کچھ یوں ہے کہ پہلے جو فرسٹ سیزن تھا اس کے اندر پورے کراچی کا, پورے پاکستان کو لاک ڈاؤن کر دیا گیا تھا, جس میں کافی نقصان ہوا ہماری معیشت کو بھی, کافی ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لوگ بے روزگار بھی ہوئے. ٹھیک ہے. جب یہ سیزن 2 آیا تو سیزن 2 کے اندر ان لوگوں نے دیکھ لیا تھا سیزن 1 میں کہ یار کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. ٹھیک, یہ کورونا جیسی وبا بالکل موجود ہے, ہم اس کو ایکسپٹ کر رہے ہیں. ٹھیک, لیکن اب کچھ ایسے لوگ ہیں جو ہمارے اوپری سطح پر جو لوگ موجود ہیں, جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے, ہمارے جو ادارے ہیں, وہ اس کو سیریس نہیں لینا چاہتی نا, عوام کو بتانا نہیں چاہتی. اس کے اویئرنیس پروگرامز ہونے چاہیے, اس کے ڈفرنٹ ایکٹیویٹیز ہونے چاہیے, کیونکہ بات یہ ہے کہ دیکھیں بڑے بڑے ہوٹلز جو ہیں وہ اس وقت ابھی بھی ورکنگ میں ہیں. ٹھیک ہے, وہاں پر بھی ایس او پیز کا خیال رکھا جا رہا ہے, اس بات کی بھی میں تائید کرتا ہوں. لیکن ساتھ ہی ساتھ کچھ ایسے بھی ایریاز ہیں, بڑے بڑے ہوٹل جو آپ کہہ رہے ہیں, یہ آپ کا اشارہ کس جانب ہے؟ کیونکہ جو
میرا اپنا ایک ذاتی طور پہ مشاہدہ ہے اس حوالے سے، جتنے بھی یہ 5 سٹار ہوٹلز ہیں جہاں پہ لوگ آ کے سٹے کرتے ہیں، وہاں پہ تو بہت زیادہ سختی ہے. وہاں پہ سینیٹائزر آپ کو دیا جاتا ہے، ماسک کے بغیر انٹری نہیں کی جا رہی ہے، گلوز پہنے ہوئے ہیں سب نے، صفائی ستھرائی کا بڑا خیال رکھا جا رہا ہے. اور جو ریسٹورنٹس کی بات کر رہے ہیں، بڑے بڑے ریسٹورنٹس ہیں، وہاں بھی ہر ٹیبل پہ سینیٹائزر رکھا ہوا ہے. انہوں نے جو حکومت کی پالیسی ہے اس کے مطابق آؤٹ ڈور جو ہے فوڈ سرو کیا جا رہا ہے، ماسک پہن کے اندر داخل ہو رہے ہیں آپ، اور کیا کریں؟ لیکن دیکھیں سر، پہلی بات پاکستان کے اندر تو 5 سٹار ہوٹل کوئی ہے ہی نہیں، سب 3 سٹارز ہیں. چلو 3 سٹار کی ہمارے ہاں تو جو بڑے ہوٹل وہی ہیں نا. دیکھیں سر، بڑے لوگ تو ماشاءاللہ دیکھیں امیر پتی کرب پتی لوگ ہیں وہ لوگ، ٹھیک ہے. وہ جو ہمیشہ جو کورونا آتا ہے نا وہ غریبوں کے پاس آتا ہے، امیروں کے پاس نہیں آتا. میں اس وقت بات کر رہا ہوں مڈل کلاس ایریاز میں بات کر رہا ہوں لالو کھیت ایریاز، جوڑیاں مارکیٹ، جوڑیاں بازار کی بات کر رہا ہوں میں، دوسرے یہ آپ کا شیر شاہ ہو گیا، ان ایریاز کی بات کر رہا ہوں میں. یہاں پہ کسی قسم کا کوئی ایس او پی سے خیال نہیں رکھا جا رہا. ہمیشہ جو مرتا ہے وہ غریب مرتا ہے، امیر نہیں مرتا. سمجھ رہے میری بات آپ؟ امیر جو ہمیشہ کھا کر مرتا ہے گا اور غریب بیچارہ بغیر کھائے مرتا ہے. کورونا وائرس تو نہیں دیکھتا کہ وہ امیر ہے یا غریب ہے. دیکھیں بات موت یہ تو کہ جس کے پاس آنی ہے وہ تو نہیں دیکھتی کہ امیر ہے غریب ہے اچھا ہے برا ہے، وہ تو سب کو مر جانا ہے. لیکن جو اس وقت کراچی کے اندر جو چند ایریاز ہیں وہ ایسے ہیں جہاں پر ایس او پی سے خیال نہیں رکھا جا رہا. اور ساتھ ہی ساتھ سب سے زیادہ کورونا جو پایا جا رہا ہے وہ آپ کے اسکولوں میں پایا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، سب سے زیادہ آپ نے دیکھیں ہم تمام جگہوں پہ کام کر رہے ہیں، تمام جگہوں پہ کام کر رہے ہیں، بڑے بڑے ہوٹلز میں کام ہو رہے ہیں. تو یہ جو بڑے بڑے اسکولز ہیں ان کو بھی ان کو فالو کرنا چاہیے. یہ اسکولوں کی چھٹیاں کیوں کر رہے ہیں؟ سندھ گورنمنٹ چھٹیاں کیوں کر رہی ہے اسکولوں کی؟ بچوں کی جو تعلیم ہے، جو اس سال کی جو تعلیم کا معیار ہے وہ تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے گا. ٹھیک ہے، آپ لوگ جلد سے کروانے میں بڑے آگے. سمجھ نہیں آئی آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ اسکول کھول دینے چاہیے یا اسکولوں کو بند ہی رکھنا چاہیے؟ سر اسکول کو ایس او پیز کے تحت کھولنا چاہیے. تو ایس او پیز کے ساتھ ہی کھولا تھا، وہ دوبارہ بند کر دیا جب کیسز بڑھ رہے تھے. چل رہی ہیں اگر پاکستان میں آپ کی سیاسی اور سماجی سرگرمیاں چل رہی ہیں تو اس کو فالو کرنا چاہیے کہ بچوں کے اسکول بھی کھلیں. سر ہمارا آنے والا مستقبل ہے، یہ ہم مانتے ہیں. ہمارے وزیر اعظم صاحب نے بھی یہ کہا کہ یہ میرا آنے والا مستقبل ہے، ان کو تباہ نہیں کرنا، لیکن تباہ ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے شجاعت بھائی، تھینک یو سو مچ. آپ کی رائے ہم تک پہنچ گئی ہے. ہم ذرا اس حوالے سے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں امام شاہ صاحب موجود ہیں، ہم کے بھی خیالات جانتے ہیں. جو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کی بات کے ساتھ متفق ہیں؟ دیکھیں بات تو سبھی لوگ کرتے ہیں، نو ڈاؤٹ، ہمارے جتنے حکمران ہیں وہ بھی کرتے ہیں. مین یہ ہے کہ اس وقت لوگوں کے اندر شعور کو اجاگر کرنے والا پرابلم ہے. ہمارے ساتھ جو مسئلہ ہے اسپیشلی ہمارے پاکستان میں لوگوں کو میں انتہائی معذرت قطع کرانے کے لیے شعور کے حوالے سے میں بات کرنا چاہتا ہوں، مگر جو یہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ بڑے جو ہوٹلز ہیں، ریسٹورنٹس ہیں، یہ بند کر دینے چاہیے، مالز بند کر دینے چاہیے، بالکل غلط ہے، بالکل غلط، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. کوئی چیز بند تو کرنی نہیں چاہیے. دیکھیں دنیا بھی چل رہی ہے، قطر اس وقت چل رہا ہے، امریکہ چل رہا ہے، یہ میں بڑے ملکوں کے نام آپ کو بتا رہا ہوں. لیکن اگر اسی طریقے سے دیکھیں تو چھوٹے ملک بھی چل ہی رہے ہیں نا وہ. لیکن صرف وہ یہ ہے کہ وہاں جتنے لوگ ہیں ان لوگوں میں ایک شعور والی بات ہے، ان لوگوں میں وہی چیزیں منع کی گئی ہیں جو چیزیں کورونا ایس او پیز کے عمل کرنے کی چیزیں ہیں. یہاں ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہے، انہوں نے ایک بات بڑی اچھی کہی کہ ہمارے جو حکمران ہیں، دیکھیں جلسے جلوس یہ ساری چیزیں ہو رہی ہے، اس میں کوئی ایس او پیز کا کوئی خیال نہیں ہے. کسی کو نہیں پتا کہ پاکستان میں بھی کورونا ہے. لیکن اگر دوسری جگہ پہ کسی مارکیٹ کے اندر کوئی ایک صاحب بغیر ماسک کے چلا جائے اور 2 شخص ایک ساتھ کھڑے ہوئے ہیں تو اس کے چکر میں پوری مارکیٹیں بند کر دی جاتی. یہ غلط ہے. ٹھیک ہے سر، یہ غلط ہے. وقفہ سر، وقفہ آ گیا ہے. وقفے سے واپس آتے ہیں تو ذرا اس حوالے سے مزید بات کریں گے. معذرت چاہتے ہیں، ہماری مجبوری ہوتی ہے. ایک وقفے کے بعد دوستو آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں اور ذرا مزید اسی حوالے سے بات کرتے ہیں. آپ دوست بھی بلا جھجک کال کر سکتے ہیں، اپنی رائے جو ہے ہمارے پروگرام میں شامل کر سکتے ہیں. کہیں مت جائیے، اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے، دیکھتے رہیے. ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے، میں ہوں فہیم عباس. میرے ساتھ موجود ہیں امان شاہ صاحب، جن سے ہم کرونا وائرس کے بڑھتے ہوئے کیسز کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. دوسری لہر جو ہے کرونا وائرس کی، یہ پاکستان میں پہلے کی نسبت بڑی مختلف ہے اور اس وقت بہت سارے لوگ اپنے پیارے جو ہیں ان کو کھو بیٹھے ہیں اور وہ اس دنیا سے جا چکے ہیں. اس کا صرف ایک ہی علاج ابھی تک جو موجود ہے وہ صرف احتیاط ہے، اور دوسرا فی الحال اس کا پاکستان میں کوئی علاج موجود نہیں ہے. ویکسین
آئی ہے وہ جب لگے گی، ہم ویسے بھی ہم غریب ملک ہیں، ہم پہلی ترجیح نہیں ہے دنیا کی، تو اس حوالے سے ہمیں تھوڑا وقت لگے گا، کچھ مہینے لگیں گے ہمیں آتے آتے، ہمارے پاس آتے آتے. تو شعور کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں، عوام کو اس وقت احتیاط کا شعور کیسے دیا؟ ہماری جو عوام ہے نا ماشاءاللہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، الحمدللہ اللہ نے مسلمان بھی یہاں بہت سارے، اسپیشلی ہمارے پاکستان بنائی ہمارا مسلم کنٹری ہے. جی ہاں مسلمان. اس کے اندر سب سے زیادہ یہ ہے کہ جتنے بھی ہمارے حکمران ہیں، تمام حکمران اگر ایک پیج پر آ جائیں اس وقت فار دی ٹائم بینگ، یہ نہیں کہ فار لائف ٹائم، یہ صرف ٹائم کے لیے اگر ایک پیج پر آ جائیں اور اپنی عوام کے لیے ہر جتنے پولیٹیشنز ہیں ان نے اپنے بیان جاری کرنے ہیں اور لوگوں کو باقاعدہ پولائٹلی طریقے سے سمجھانا ہے کہ آپ نے اس وقت ایس او پیز پہ اسپیشلی عمل کرنا ہے، گھر سے نکلیں بغیر ماسک کے نہ نکلیں. میں آپ کے چینل کے توسط سے بھی پوری عوام، پورے ہمارے پاکستان کو یہ میسیج دینا چاہتا ہوں کہ آپ تمام لوگ، سب لوگ اسپیشلی گھر کے اوپر ایک تو سینیٹائزر رکھیں لازمی، اور اگر گھر میں موجود ہیں تو ہاتھ دھوتے رہیں ہر جیسے مطلب جو بار بار جو دھونا ہے، اور باہر اگر نکلیں ہاتھ کسی سے نہ ملائیں اور اپنے ماسک استعمال لازمی کریں، ماسک کے بغیر آپ نکلیں نہیں. دیکھیں میں آپ کے چینل پہ آیا، سب سے پہلے میں گھر سے نکلا، میں نے سینیٹائز ہاتھ کیے اور اس کے بعد گھر سے نکلا اور میں نے گاڑی میں سب سے پہلے جو ماسک لگایا، اس لیے کہ یہ چیز ہمارے لیے بہت ضروری ہے. اتنے لوگ ہم ویسے ہی کھو چکے ہیں اور ہمارا جو پاکستان اس وقت جو ہے وہ ویسے ہی معاشی حالت کے اندر اگر آپ دیکھیں تو 50 سال پیچھے چلا گیا، کیونکہ ہمارا ملک پہلے بھی ترقی میں نہیں تھا. پھر آپس میں جو گورنمنٹ کے آپسی جھگڑوں کی وجہ سے اتنے پریشان ہو گئے عوام، اتنے پریشان ہو گئے. میری کچھ شاپس ہیں، آپ بلیو کریں 3 مہینے کے رینٹس نہیں دے سکے. اچھا اب آ گئی اسکولوں کی بات. اسکول میں دیکھیں سے پہلے سیاست کی بات کر رہے ہیں، سیاسی قائدین کی بات کر رہے ہیں، تو یہاں پہ ایک نقطہ میں اور بیچ میں ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بڑی ہی تکلیف دہ بات ہے کہ اگر حکومت کی جانب سے یہ کہا جاتا ہے کہ لاک ڈاؤن سخت کیا جائے گا، تو ساتھ ہی صوبائی حکومت بولتی ہے کہ کیوں بھئی اتنی تو کون سی ضرورت ہے لاک ڈاؤن سخت کرنے کی. یہی مسئلہ چل رہا ہے. انہوں نے کہا کہ اوکے لاک ڈاؤن، سمارٹ لاک ڈاؤن کی طرف ہم آتے ہیں، ذرا تھوڑا سا نرم کیا جائے، کام شام شروع کیا جائے. ساتھ ہی یہاں سے اعتراض آ جاتا ہے کہ ہیلو بھائی یہ دیکھیں کرونا وائرس کتنا پھیل رہا ہے کیسے. تو یہ چیزیں عوام کو میرا خیال ہے بنیادی طور پہ اتنا شعور ہونا چاہیے کہ یہ اس میں آپ کی بھلائی اور آپ کی فلاح شامل نہیں ہے، یہ آپسی ان کے جھگڑے اور لڑائیاں شامل ہیں. اور ایسے بیانات کے حوالے سے ہم سب کو ایک پیج پہ ہونا بڑا ضروری ہے. پیج پہ ہونا چاہیے. دیکھیں عمران خان صاحب کی ایک بات تو میں ایکسپٹ کرتا ہوں، میں پی ٹی آئی کا نہ کارکن ہوں نہ مطلب جو ہے وہ سپورٹر ہوں. مین مجھے عمران خان صاحب بذات خود پی ٹی آئی کی بات، وہ وزیر اعظم ہمارے، ان کی مجھے ایک بات بہت اچھی لگی کہ لوگ اس وقت جو ہے روزگار کی حالت اسپیشلی ہمارے کراچی کی وہ اچھی نہیں ہے. عوام کے پاس کھانے پینے کے لیے اتنے وسائل نہیں ہیں کہ وہ دکانیں بند کر کے لاک ڈاؤن کی طرف آ سکیں. صحیح ہے. ٹھیک ہے، اب بات آ جاتی ہے عوام کی. تو عوام کو اپنا خیال خود رکھنا ہے، جو مجھے بھی نظر نہیں آ رہا. آپ بلیو کریں آج تک بھی ابھی بھی کتنے لوگوں کو اگر ہم بتا دیں کہ یار یہ بولے کیا کورونا ہے، ابھی تک لوگ ایسے لوگ ہیں. اور وہ لوگ، میں ان کی بات نہیں کر رہا جو بہت ہی بیک ایریا میں رہتے ہیں، بلکہ ہمارے سٹی میں اچھے خاصے پڑھے لوگ بھی، جو پڑھے لکھے لوگ بھی یہی کہتے ہیں ابھی ہے کورونا. یار یہ ایون یہ کہ کل کی بات ہے، سنڈے والے دن ہم ایک جگہ گئے گڈھاب کی طرف، تو ہمارے ایک ساتھی کو میں نے کہا یار یہ ماسک پہلے پہنو، اس کے بغیر آپ کام نہیں کرنا. آپ بلیو کریں انہوں نے پوچھا امان بھائی کیا واقعی ہے کورونا؟ اب میں کیا جواب دوں ان کو؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ میں نے آج صبح ہی ایک ایسے صاحب سے مطلب میرا انٹریکشن ہوا اور میں نے یہ جملہ سنا ہے. آپ دیکھیں، میں اپنی ایک ریلیٹیو کی بات بتاؤں، ان کی والدہ کو ہو گیا کورونا، ان کو لے کر گئے لیاقت نیشنل کے اندر. جیسے ہی لے کر گئے 3 دن سے ان کو بخار تھا، مطلب جو پرابلمز کی تھیں. لیاقت نیشنل والوں نے کہا بھائی آپ ایک کام کریں، 1 لاکھ 1.5 لاکھ روپے پہلے جمع کروا دیں، کیونکہ ان کو ہمیں نظر آ رہے سمپٹمز جو ہے وہ کورونا کی طرف جا رہے ہیں. اب یہ غریب آدمی بیچارہ نہیں افورڈ کر سکتا، وہ لے کر گئے سول ہاسپٹل، اور سول میں رات کو ایڈمٹ کیا اور فجر کے بعد جو ہے وہ رپورٹ آئی کہ ان کا انتقال ہو گیا. ٹھیک ہے، اب آپ بتائیں لوگ کیسے افورڈ کریں گے؟ یعنی 1 لاکھ روپے 1.5 لاکھ روپے. تو اس سے بہتر ہے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، اس سے بہتر یہ ہے کہ عوام کو بجائے اس کے کہ اللہ کو پیارے ہو جائیں، ان کو اس کے ایس او پیز پہ عمل کریں.
ایزی ہے اس کا, اور یہ کوئی ایسی بھی نہیں ہے کہ اتنی خطرناک جو ہے وہ سسٹم پہ, صرف اس کے اندر احتیاط ہے. اگر آپ نے احتیاط کی آپ ہر چیز سے سیف ہو جاتے ہیں. اگر خدا نہ خواستہ آپ کو بیماری اللہ نہ کرے لگ بھی جاتی ہے, اس کا بھی علاج ہے. آپ اپنے آپ کو کوارنٹائن کر لیں, اپنے آپ کو سیپریٹ کر لیں, اور الحمدللہ سیٹ ہوتے ہیں بہت سارے لوگ. آپ دیکھیں جتنی جو ہے اموات کی شرح ہے اس سے زیادہ صحت کی طرف ہے. جی ہاں, لیکن بیماری یہ بہت ہے اور حد سے زیادہ بڑھتی جا رہی ہے. اس بیماری کا سب سے بڑا جو ایک مسئلہ ہے وہ یہی ہے کہ یہ بڑی تیزی سے اور ایک سے دوسرے میں پھیل سکتی ہے. اور ابھی اگر فرض کریں کہ 20 کروڑ لوگوں میں سے ایسی ایک اندازے کے مطابق اگر 6 لاکھ لوگ متاثر ہیں تو اس میں سے کچھ ہم بات ہو رہی ہیں یہ 6 کروڑ بھی متاثر ہو سکتے ہیں اگر ہم نے احتیاط نہ کی. دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ جتنے ہمارے اپنے جاننے والے, آپ کوئی بھی ہو, ایک گھر کا ایک فرد ہو, اس کے لیے کوئی شک نہیں ہے کہ بہت امپورٹنس رکھتا ہے ہر گھر کے اندر, چھوٹے سے چھوٹے بچہ اور بڑے سے بڑے. سر ایک وقفہ آ گیا سر, معذرت سر, ایک وقفے کے بعد آپ سے دوبارہ ملاقات ہو رہی ہے. کہیں مت جائیے, اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے, دیکھتے رہیے. فہیم بھائی ایمان سے آپ نے دل خوش. ایک وقفے کے بعد آپ کو پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں نیوز کیفے میں. نیوز کیفے میں امان شاہ صاحب موجود ہیں ہمارے ساتھ, سوشل ورکر ہیں, آپ ایک تجزیہ کار ہیں, اور آپ سے بات ہو رہی ہے کرونا وائرس کے حوالے سے. ہم نے شعور کے حوالے سے بات کی کہ جناب شعور جو ہے وہ عوام میں کس طرح بڑھایا جا سکتا ہے. بالکل. تو میں چاہتا ہوں کہ یہیں سے آپ کنٹینیو کیجئے. جی دیکھیں میں یہی بتا رہا تھا آپ کو کہ ایک تو آپ حکمران جو ہمارے ہیں نا, ان کو یہ چاہیے کہ یہ سارے آپسی جو جتنے جھگڑے فساد اس کو فی الحال روکنا چاہیے. ٹھیک ہے. دوسرا یہ ہے کہ عوام کو کس طریقے سے ان کو اویئرنیس دینی ہے. جتنے بھی ہمارے ایم پی ایم این ایز ہیں ان کو آنا چاہیے عوام میں, مارکیٹوں میں خود وزٹ کرنا چاہیے, خود ایک ایک کے پاس جانا چاہیے, لیکن ایس او پیز کے ساتھ, اور ان کے بیچ میں رہ کے ان کو یہ سمجھانا چاہیے تاکہ عوام میں اور زیادہ اویئرنیس آئے. ٹھیک ہے. بہت ساری ایسی شاپس ہیں جہاں یہ شاید ہو سکتا ہے کچھ جگہوں پہ کچھ لوگ نہیں سمجھ رہے ہوں, لیکن ان کو بھی پتہ ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں, لیکن جو کسٹمرز آتے ہیں, کیونکہ گاہک آپ کو پتہ ہے اس وقت جو ہے معاشی حالات اتنے خراب ہو گئے, یعنی لوگ اپنے کرایہ دکانوں کے نہیں دے پا رہے, بجلی کے بلز نہیں دے پا رہے, اپنے جو ورکرز ہیں ان کی سیلریز نہیں دے پا رہے. اب انہوں نے کیا ہے کہ کوئی بھی ایک گاہک اگر آتا ہے تو 10 شاپس کیپر ہوتے ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ یہ گاہک ہماری طرف آ جائیں, وہ چاہتے ہیں ہماری طرف آ جائیں. اس درمیان اگر کچھ تھوڑی سی بے احتیاطی ہو جاتی ہے تو اس اویئرنیس کے لیے جو ہمارے جتنے بھی لیڈرز ہیں کسی بھی پارٹی کے ہوں, ان کو عوام کے بیچ میں آنا چاہیے, اور یہ بھی ایک اویئرنیس کا وی آئی پی طریقہ دینی چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ کیا کوئی ایسا طریقہ موجود ہے کہ ہم ایس او پیز کو بھی فالو کریں, اور ہمارے جو معاشی معاملات ہیں جو ملکی سطح پہ اور انفرادی سطح پہ جو دونوں جانب جو ہے نا موجود ہیں, ہم ان سے بھی نمٹ سکیں اور معاملات بہتر ہو سکیں. ایک چیز آپ دیکھیں کہ ماشاءاللہ سے جتنے بھی اگر ہم کاؤنٹ کریں ہمارے ایم پی ایم این ایس الحمدللہ سب جو ہے ملٹی ملینرز ہیں زیادہ تر. آپ جو کاؤنٹنگ میں آپ دیکھیں, میں ایک چھوٹا سا کام کرتا ہوں, مطلب بار شاید 2-3 مرتبہ میں آپ کو بتا چکا ہوں, شاہ برادرز کے نام سے. ہم ایوری سنڈے ایک سبزی کی گاڑی جب لے کے جاتے ہیں تو کیا ہمارے حکمران جتنے بھی ہیں, ہر ایم پی اے, ہر ایم این اے, ہر ورکر اگر ایک گاڑی منگوا لیں 30-40 ہزار روپے کی, ایک گاڑی آئے ہفتے میں ایک دفعہ, صرف ہفتے میں ایک مرتبہ یہ گاڑی لے کے عوام کے بیچ میں جا کے ان کو اگر اسی طریقے سے سبزی ہو گئے, فروٹس ہو گئے, گوشت ہو گیا, اس طریقے سے چیزیں اگر لوگوں میں بانٹیں, ایک تو اس کا فائدہ یہ ہو جائے گا کہ انہوں نے اپنے آپ کو عوام میں شامل کر دیا. ٹھیک ہے. یہاں ہو رہا ہے کچھ نیگیٹو, اگر کسی طریقے سے گورنمنٹ کی طرف سے کچھ امداد اگر آتی ہے اور وہ لوگوں میں ڈسٹریبیوٹ کرنی ہوتی ہے, تو آپ نے بھی نوٹ کیا ہوگا کہ بہت ساری چیزیں جو بجائے اس کے عوام میں جانے کے وہ شاپ پہ چلی جاتی ہیں اور وہاں سیل ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ کی راہ پہ خرچ کرنے والا جو ایک جذبہ ہوتا ہے نا, یہ بڑے کم لوگوں میں ہوتا ہے. کسی کی مدد کر کے جو سکون ملتا ہے نا, یہ بھی بڑے کم لوگوں کو نصیب ہوتا ہے. آپ بلیو کریں جب ہم نے بڑے بڑے مالدار لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس نہیں ہوتا, اور کسی کے پاس کچھ نہیں ہوتا نا,
تو وہ اپنے حصے کی روٹی بھی جو ہے نا کسی کے نام آپ پہ دے دیتے یقین ہیں. یہ مانیں اللہ تعالیٰ میرے کی دین. والد صاحب ماشاءاللہ مجھے ایک نصیحت کرتے ہیں کہ بیٹا الحمدللہ میں فخر کرتا ہوں والد صاحب کے اوپر ماشاءاللہ ہر آدمی اپنے والد کی بڑی تعریف کرتا ہوں لیکن میں چونکہ میرے آئیڈیل بھی وہی ہے الحمدللہ وہ مجھے کہتے ہیں بیٹا جو یہ کام کر رہے ہو کہیں اس کے اندر کوئی عنصر ایسا تو نہیں آ رہا کہ آپ کا نام ہو رہا ہو آپ کے اندر ریاکاری نظر آ رہی ہے. میں نے کہا ابا آپ یقین مانو میں کتنی مرتبہ لعنت اللہ علی الکاذبین میں آپ کو حلفیہ کہہ سکتا ہوں حلفیہ کہ جب میں گیا لاسٹ ٹائم مشرف کالونی وہاں میں جا کے جب میں نے عوام کے بیچ میں کھڑا رہا اور کچھ بیگز دے رہا تھا میری آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے. میں خود نہیں حالانکہ مجھے اس طرح میں بڑا مطلب ایک طرح سے سخت دل ہوں لیکن مطلب میں دیکھ رہا تھا یار یہ عوام اور پھر میں اللہ سے شکر ادا کر رہا تھا یا اللہ یہ کام آپ نے جو ہے ہمیں یہ ایک علامہ اقبال کا ایک شعر ہے بڑا مشہور کہ کرو مہربانی اہل زمین پر خدا مہربان ہوگا عرش بری پر. اب دیکھیں ہماری بچے ہیں وائف ہے ماں باپ ہیں آپ وہ نوٹ کر رہے ہیں دیکھیں ہمارے پیچھے وہ کیا کر رہے ہیں ہمیں نہیں پتا لیکن چونکہ اگر اس طرح سے ہم کام کریں گے تو اللہ کی بھی ایک رحمت رہے گی ہماری. بالکل صحیح. یہ بھی اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی مدد کر رہا ہے اور اس میں ہم سے کام لے رہا ہے. یہ بڑا سر ایک کالر میرے ساتھ ہے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کی طرف ہولڈ پہ کافی دیر سے. السلام علیکم جی کون ہے ہمارے ساتھ؟ جی میں مسز انور بات کر رہی ہوں اسلام آباد سے. مسز انور اچھا کورونا وائرس تیزی سے پھیل رہا ہے اس حوالے سے آپ حکومت کو کوئی تجویز دینا چاہیں تو وہ کیا ہو سکتی ہے مختصر پلیز. بیٹے یہی دے سکتے ہیں نا کہ جو ہمارے ایکسپینسز یوٹیلیٹی بلز کے حالات دیکھیں آئی ایم ناٹ اگینسٹ دا گورنمنٹ رائٹ اور دوسرا جو مہنگائی کے حالات ہیں لوگوں کی انکم ہے کوئی نہیں ٹھیک ہے. اگر میں اور آپ آرام سے اپنے گھر میں روٹیاں کھا رہے ہیں اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ سارا لیبر سارا پورا پاکستان کھا رہا ہے. نوبڈی کین مطلب افورڈ نہیں کر سکتے نا تو اس کے اوپر جو ٹھیک ہے گورنمنٹ کا چیک اینڈ بیلنس اتنا اچھا نہیں ہے اپنی مرضی کا لوگ جو ہے نا گورنمنٹ از ویری لوئل ٹو دا پیپل اس نے وہ لیکن اس کا جو ایڈمنسٹریشن ہے نا اس کو چیک اینڈ بیلنس بہت کلوزلی مانیٹر کرنا چاہیے. جس کا جتنا داؤ لگتا ہے نا اتنا وہ لگا صحیح ہے جس کا جتنا داؤ لگتا ہے اتنا سارے لگا رہے ہیں. تھینک یو سو مچ آپ نے بات کی ٹھیک ہے اس میں صداقت تو ہے تکلیف کی بات ہے مگر امان صاحب آپ کا بھی بے حد شکریہ آپ تشریف لائے. پروگرام کا وقت کس طرح اپنی اختتام کی طرف آ گیا پتہ نہیں چلا ہے. ہم حکومت سے اپیل کرتے ہیں درخواست کرتے ہیں کہ یہ جو ہم نے ایک سمارٹ لاک ڈاؤن کی وجہ سے بھی ہم نے جو ایک کام کرنے کے اوقات کا تعین کیا ہوا ہے اس کو تھوڑا سا بڑھا دیا جائے اگر تاکہ جو کام کرنے والے لوگ ہیں ان لوگوں کے لیے اپنے کرائے پورے کرنے اپنے بجلی اپنے بلز وہ پورے کرنا اور گھر میں بچوں کے لیے جو ہے نا روٹی لے کے جا رہے ہیں رزق لے کے جا رہے ہیں وہ تھوڑا سا آسان ہو جائے. تو کچھ اس کے اوپر دوبارہ سے نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے. فہیم عباس کو نیوز کیفے ٹیم کو دیں اجازت. آپ دوستوں سے انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی. کل تک کے لیے خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.